अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिकी वुस्ता में एक जुआ खेला जो अब बैकफायर हो गया है। लगता है कि सदर ट्रंप गलतफहमी का शिकार थे कि जैसे ईरानी कौम वो तब्दीली के लिए इनके हमलों के इंतज़ार में बैठी हुई थी। अच्छा, इनका ख्याल था कि इधर सुप्रीम लीडर और टॉप मिलिट्री क़यादत की शहादत होगी और उधर ईरानी अवाम वो सड़कों पर निकल आएंगे, टेक ओवर कर लेंगे और यूं रजीम चेंज अमल में आ जाएगी। अब ये सबक जो है ना, ये उन्हें नेतन्याहू ने पढ़ाया था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ईरानी कौम ने ये साबित किया कि उनके अंदर हज़ार इख्तिलाफात और दुश्मनियाँ हो सकती हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ न सिर्फ ईरानी कौम पूरी मुत्तहिद है बल्कि डट कर खड़ी है। यही वजह है कि अब सदर ट्रंप जंग की टाइमलाइन को एक माह आगे ले गए हैं और बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि जंग मजीद 4 हफ्ते जारी रह सकती है। शायद यही वो डिप्रेशन है जिसमें वो और उनके वजीर खारजा आप देखें कि अब धमकियों पर उतर आए हैं कि ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। अब मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा और तबाहकुन मजीद क्या हो सकता है, चूँकि अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 1000 से ज़ायद अहदाफ को टारगेट किया है, जिसमें सियासी और फौजी क़यादत, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन तनसीबात शामिल हैं। कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स तक को नहीं छोड़ा गया है। अब ये जो दुनिया को आज़ादी और इंसानी हुकूक का बड़ा सबक देते फिरते हैं और कहते नहीं थकते हैं कि ये तहज़ीब की जंग है, हमने ईरानी कौम को आज़ादी दिलानी है, तो इन लोगों ने जंग के पहले ही दिन बच्चियों के स्कूल को बमों का निशाना बनाया है, जिसमें 180 से ज़ायद मासूम बच्चियां शहीद हुईं। फिर तेहरान में गांधी हॉस्पिटल में फ़ज़ाई हमला हुआ, जिसकी वायरल फुटेजेस में ये देखा जा सकता है कि वहाँ पे किस कदर तबाही हुई है। अच्छा, फिर इन वीडियोस में ये देखा जा सकता है कि हमले के बाद लोग मरीजों और हॉस्पिटल के इंक्यूबेटर्स में मौजूद कमसिन बच्चों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हॉस्पिटल से ज़्यादा भला कौन सी जगह और महफूज हो सकती है, लेकिन अगर हॉस्पिटल महफूज नहीं हैं तो बाकी फिर सबका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन हमले की दलील क्या है कि हमने तहज़ीब को आज़ादी दिलानी है, तो क्या इस जुल्म और बर्बरियत से तहज़ीब को आज़ादी दिलानी है? लेकिन जनाब, कहते हैं ना कि अब सारी अकड़ इनकी निकल गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी औकात में वापस आ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका की मुकम्मल तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उनकी तैयारी की सलाहियत और बहरी ताकत को तबाह करने पर मरकूज है। इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार ना हो। अच्छा जी, तो फिर जो गुज़िश्ता साल जून में हमले के बाद ये दावा किया गया था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है, तो वो क्या था? पहले सच कहा था या आप अब सच कह रहे हैं? क्या दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या दुनिया को इस बात का नहीं पता कि इस हमले का मकसद क्या था? मकसद तो ये था कि ईरान में रजीम चेंज करके दुनिया में कमज़ोर पड़ती हुई अमरीकी बालादस्ती के तस्वुर को उजागर करना है और ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट ईरान को न्यूट्रलाइज करना है, ताकि वो अपनी मर्जी से खित्ते का नक्शा तरतीब दे सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अगर ईरानी अवाम खुद मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमरीका इसे खुशाइन समझेगा, ताहम ये मौजूदा कार्रवाई के मकासद में शामिल नहीं। अच्छा जी, क्या वाकई? खैर, हालत यह है कि अमरीकियों को खुद नहीं पता कि करना क्या है। अब अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान की क़यादत के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसके बाद का कोई मंसूबा मौजूद नहीं है। फिर ज़रा बौखलाहट का आलम ये देखें कि बूट्स ऑन ग्राउंड के तारीखी तौर पर मुखालिफ सदर ट्रंप क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं कि इम्कान है कि ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि ज़मीनी फ़ौज ज़रूरत बन जाए। अच्छा, जो ही ये कन्फ्यूजन सामने आई ना, तो वाइट हाउस को फ़ौरन वजाहत करना पड़ी और उन्होंने ये कहा कि हमारे अहदाफ वाज़ेह हैं, हमें ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करना है और ईरान की नेवी तबाह करना और ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है और ईरान को अपनी सरहदों के बाहर दहशतगर्दों को हथियार, फंड्स और रहनुमाई फराहम करने से रोकना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बदलते अमरीकी मौक़िफ़ की वजह क्या बनी? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमरीका को तो लेकिन तवक्को ही नहीं थी ना जो रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से सामने आया है। जनाब, ईरान ने आप देखें कि ये महसूस ही नहीं होने दिया कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद कोई पावर वैक्यूम है जिसके लिए फौरी तौर पे एक अबूरी सुप्रीम लीडर को नामजद किया, जो अब सदर और सुप्रीम कोर्ट के सरबराह के साथ मिलकर सलामती के फैसले करते हैं। इस हवाले से कहा जाता है कि ईरान के आयतुल्लाह खामनाई ने
اپنی شہادت سے پہلے ہی اس صورتحال کی ساری منصوبہ بندی کر لی تھی۔ ان کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ تمام اہم عہدیدار اپنے 4 متبادل تیار کریں تاکہ اگر ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے، دوسرا ٹارگٹ ہوتا ہے تو تیسرا اس کی جگہ لے لے، اور جو نیا آئے وہ اس سائیکل کو آگے بڑھائے تاکہ کوئی بھی ابہام نہ ہو۔ تو پھر یہی وجہ ہے نا کہ پہلے دن 50 کے قریب ٹاپ ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے بعد بھی امریکہ ایران میں انتشار پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ کو پھر یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کے 6 فوجی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران نے سینکڑوں امریکی فوجی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح کویت میں کم از کم 3 جدید ترین امریکی لڑاکا طیارے تباہ ہوئے، ان میں ایک F-15 کو ایران نے گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ کویتی دفاعی نظام نے امریکی طیاروں کو غلطی سے ہٹ کیا۔ اب کوئی ان سے ذرا یہ پوچھے کہ کویت سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کی تو کوئی ایئر فورس ہی نہیں ہے نا جو کویت تک جا سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب ایران نے اپنی عوام کے لیے بھی تو کوئی جواز گڑنا ہے، کیونکہ اب پینٹاگن کی جانب سے حال ہی میں یہ کانگریس اراکین کو دی گئی بریفنگ کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران امریکی فوج پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اس پر ٹرمپ کی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی نے سوال اٹھایا ہے کہ پھر امن مذاکرات ترک کرنے کا کیا جواز تھا۔ اب یہی وجہ ہے کہ حالیہ سروے کے مطابق 43% امریکی حملے کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ صرف 27% 27% وہ اس کی حمایت انہوں نے کی ہے۔ اور اب ٹرمپ دوبارہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن ایران نے بدلہ لینے سے پہلے مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ اور ویسے بھی ایران کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جون میں بھی مذاکرات ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئے تھے، لیکن پھر امریکہ اور اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا۔ اب عمان کے مطابق ایک بار پھر معاملات طے ہو گئے تھے اور ایران ایٹمی پروگرام کے حوالے سے شرائط ماننے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ معاہدے سے پہلے ایک بار پھر حملہ ہو گیا۔ ویسے اب اگر ایران دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہو بھی جائے نا، تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر 5 یا 6 ماہ بعد ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ نہیں کریں گے؟ تو ان وجوہات کی بنیاد پر ہی انٹرنیشنل جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق ایران نے فوری مذاکرات کی پیشکش مسترد کی ہے، کیونکہ وہ امریکہ کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے جس سے ایک ڈیٹرنس قائم ہو اور امریکہ مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد دوبارہ حملے کی غلطی نہ دہرائے۔ اچھا، ویسے میرا خیال یہ ہے کہ اب تک امریکہ کا جو مالی اور جانی نقصان ہوا ہے اس کا پریشر امریکہ کی ڈومیسٹک سیاست پر ضرور پڑے گا، چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی میگا سپورٹ بیس دائمی جنگوں کے خلاف ہے۔ اسی سپورٹ بیس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیکھا نا کہ صدر ٹرمپ کم از کم 8 جنگیں ختم کرنے کے دعوے کرتے آئے ہیں، لیکن اب وہ خود ایک جنگ شروع کر چکے ہیں، تو ان کی اسی سیاسی سپورٹ بیس کی جانب سے اب تنقید شروع ہو گئی ہے۔ ویسے کیا تضاد ہے کہ گزشتہ سال ہمارے وزیر اعظم نے امریکی صدر کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا تھا، تو ایران پر پہلا حملہ ہو گیا تھا، جس کے بعد پھر پاکستان نے سرکاری سطح پر صدر ٹرمپ کی نامینیشن کو سپورٹ کیا۔ اچھا، اب دوسرے حملے اور ایرانی لیڈر کی شہادت کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو نوبیل انعام کے لیے اپنی نامینیشن وہ واپس لینی چاہیے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پارلیمنٹ میں بڑا دلچسپ ایک صورتحال پیش آئی جب صدر کے خطاب کے لیے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو بھی تشریف لائے۔ تو پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ایک صحافی نے بلاول بھٹو سے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کو نوبیل انعام کے لیے صدر ٹرمپ کی نامینیشن واپس لینی چاہیے؟ تو اس سادے سے سوال پر بلاول بھٹو نے تو اپنا منہ سی لیا، کوئی جواب دیے بغیر ہی اجلاس میں چلے گئے، جس پر اب کافی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میرے لیے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، چونکہ اس حوالے سے میں اپنے گزشتہ ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ بھائی کس طرح صدر ٹرمپ کے پیڈ بریک فاسٹ میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو خصوصی طور پر امریکہ جاتے رہے، جس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جو کانگریس اراکین سے خصوصی رابطے کیے گئے تاکہ ٹرمپ کے یہ ریڈار میں آ جائیں۔ اب آپ ہی بتائیے نا کہ کیا ان ساری کوششوں پہ بلاول بھٹو پھر پانی پھیر دیں گے؟ ویسے یہ پاکستانی میڈیا بھی نا بادشاہ ہے، باز ہی نہیں آتا۔ اب یہ کوئی پوچھنے والی بات تھی، چونکہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کا قبلہ ہی واشنگٹن ہے، جن کی آشرواد کے بغیر ان کو اقتدار ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا ہی سوال مریم نواز سے بھی ہوا۔
وہ بھی مشترکہ اجلاس سے صدر کا خطاب سننے آئی تھی۔ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ ٹرمپ اب بھی نوبیل انعام کے حقدار ہیں، کیا شہباز شریف کی حکومت کو اب بھی انعام کی سفارش کرنی چاہیے؟ تو جناب اس پر پہلے مریم نواز خاموش رہیں اور پھر بولیں کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے لیے جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب پاکستان کے لیے کیا اچھا کر رہے ہیں تو یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ اب یہ حال ہے پاکستان کے حکمرانوں کا جو ذاتی رائے دینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں امریکہ بہادر کی گڈ بک سے نہ نکل جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر اقتدار کس سے لیں گے یہ؟ خیر کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں نا ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ بات ہم ایک بڑے کینوس کی کر رہے ہیں تو گزشتہ روز ایک سعودی آفیشل کی میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے تمام خلیجی ممالک کو ایران کے حملوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور اپنا فضائی دفاع اسرائیل کی حفاظت کے لیے منتقل کر دیا ہے، حالانکہ خلیجی ممالک میں بڑے پیمانے پر امریکہ کے فوجی اڈے قائم ہیں۔ اچھا اس بات پر میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم شیئر کرتی ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یقیناً میں یہ بات کسی مخصوص عقیدے کے حامل انفرادی شخص سے متعلق بالکل نہیں کر رہی، بلکہ ایک اجتماعی کریکٹر کی بات ہو رہی ہے جس کا ایک تاریخی اور مذہبی تناظر ہے، لیکن یہ ذمہ داری صرف امت مسلمہ کے اتحاد کے نعرے لگانے اور وہ OIC جیسے ڈھکوسلے قائم کرنے سے تو پوری نہیں ہوتی نا، اس کے لیے عملی طور پر سامنے آنا پڑتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو ملت کے اجتماعی مفادات کے تابع کرنا پڑتا ہے، جس کی کوئی شعوری کوشش آج تک میرے سامنے تو نہیں آئی ہے، بلکہ جناب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب اس حوالے سے یہ گزشتہ دنوں ایک امریکی اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل اور سعودی عرب نے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالا۔ اب اسرائیل کے حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں ہے کیونکہ گزشتہ ایک سال میں آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو کوئی 7 بار وائٹ ہاؤس کے چکر لگا چکا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ واشنگٹن میں موجود سعودی سفارت خانے نے اس خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مملکت نے ہمیشہ ایران کے ساتھ قابل اعتماد معاہدے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ بہرحال اب امید کی جا سکتی ہے کہ سعودی تردید درست ہوگی، لیکن آپ اندازہ تو کریں کہ اس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر یہ مسلمان ممالک ہوئے ہیں، وہ خلیجی ریاستیں جن کی معیشت ہی تیل پر چلتی ہے، آج ان کی ریفائنریز بند ہو رہی ہیں۔ اب سعودی عرب کی جو سب سے بڑی ریفائنری ہے ایرامکو، یہ ڈرون حملے کے بعد بند ہو چکی ہے۔ قطر کی 83% LNG کی ایکسپورٹ آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ اب چونکہ آبنائے ہرمز بند ہے تو قطر نے بھی LNG کی پیداوار بند کر دی ہے۔ پھر اسی طرح سے UAE پوری دنیا کے سرمائے اور ٹیلنٹ کی ڈیسٹینیشن سمجھا جاتا ہے، آج وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ الو بول رہے ہیں۔ اچھا پھر صرف پاکستان سے آج کے دن مشرق وسطیٰ کے لیے 155 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے 7 بڑے ایئرپورٹس کی اب تک 10,000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اب ایک طرف کی تیل کی بندش سے پاکستان سمیت دیگر دنیا متاثر ہوگی تو دوسری طرف خلیجی ریاستیں تیل کی ایکسپورٹس کے نقصانات کے علاوہ فریش فوڈ کی شارٹیج کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے نا کہ فریش فوڈ عرب ممالک میں تو اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہوتا ہے، تو یہ پھر کس کا نقصان ہے؟ یقیناً مسلمان ممالک کا ہی ہے۔ اچھا اب رہ گیا امریکہ، تو اسے کیا پرواہ ہے؟ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے عرب دنیا کا تیل بند ہو جائے تو اس میں امریکہ کا تو فائدہ ہے، چونکہ امریکہ وہ کافی عرصے سے یورپ اور دیگر ممالک پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ امریکی تیل کو خریدیں جو سرپلس مقدار میں موجود ہے۔ خیر اب تو وینزویلا کے آئل پر بھی اس کا قبضہ ہے۔ اچھا اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو مسلم دنیا وہ سراسر خسارے میں ہی ہے نا۔ اب رہ گیا اسرائیل، تو اس پر میں اپنے گزشتہ ولاگ میں یہ بتا چکی ہوں کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ اسرائیل اس خطے کو مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ پر ملکیت کا اس کو خدائی حق حاصل ہے۔ ویسے تاریخ بھی کیا کیا گل کھلاتی ہے کہ دیکھیں یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جو اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا کیا عذاب دیکھ چکی ہے، مگر یہ بازی نہیں آتے۔ اب اس کی تفصیلات قرآن پاک سمیت دنیا کی دیگر مذہبی کتابوں میں بھی درج ہے کہ یہ کیسے سرکشی کی بنیاد پر اس قوم کو صدیوں تک غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑی، بلکہ ان میں سے تو ایک قبیلے کو بندر تک بنایا گیا، لیکن پھر بھی اپنی سرکشی سے بازی نہیں آئے۔ خیر اب ایران کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں
تو آج سے کوئی 2500 سال پہلے ایران کے بادشاہ نے بھی انہیں غلامی سے نجات دلائی تھی، جب 586 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، اب اگر آج کے نقشے کو دیکھیں تو بابل آج کے عراق پر مشتمل علاقہ تھا، اور جب بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر قبضہ کیا تو یہاں پر موجود حضرت سلیمان کے دور میں بنا معبد وہ تباہ و برباد کر دیا اور تمام یہودی قبائل کو غلام بنا کر عراق لے آیا۔ پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا تو بنی اسرائیل کو عراقیوں کی غلامی سے نجات ملی، انہیں یروشلم میں آباد ہونے اور دوبارہ اپنا معبد تعمیر کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی سائرس کا خصوصی ذکر موجود ہے۔ لیکن آپ ذرا ان احسان فراموشوں کو دیکھیے کہ آج یہ اسی ایران پر چڑھ دوڑے ہیں۔ لیکن چلیں، خیر یہ تو ایک تاریخی حوالہ تھا جو درمیان میں ابھی آ گیا، لیکن آج بھی یہ بدبخت اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے، خود کو آج بھی یہ خدا کی منتخب کردہ قومی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت کے منصب سے سبکدوش کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جس کے بعد اب رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ خیر یہ وہ تناظر ہے جس نے اسرائیل کو مسلم دشمنی میں اندھا کر دیا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اپنی آنکھوں پر بھی لگتا ہے کہ پٹی ہی باندھ رکھی ہے، جو ان تاریخی اور مذہبی واقعات کو جانتے بوجھتے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ تمام تر وسائل اور عددی برتری ہونے کے باوجود ایسا ہے کیوں؟ تو اس کا جواب وہ ایک ہی ہے، اقتدار اور دنیا کی ہوس۔ اچھا، اب حیران کن طور پہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کیا کسی بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی بھی خبریں تھیں کہ خامنائی پر حملے کے بعد ایران نے نیتن یاہو کے دفتر پر میزائل حملہ کیا، جس میں نیتن یاہو کے دفتر کو نقصان پہنچا اور نیتن یاہو بھی ہلاک ہوا یا پھر زخمی ہوا ہے۔ لیکن اب یہ جو خبریں ہیں یہ غلط ثابت ہو گئی ہیں، چونکہ نیتن یاہو نے فاکس نیوز کو نامعلوم مقام سے آج ایک انٹرویو دیا ہے، اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ جرمنی میں ہے اور اس وقت وہ شدید خوف اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اب ڈومیسٹک ایشوز کی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں استدعا کی تھی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج کرانے کی اجازت دی جائے۔ اس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہینڈز اپ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں آپ، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو آج یہ درخواست یہ ٹیک اپ ہو گئی ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس بینچ کے سامنے یہ درخواست لگی ہے اس میں جسٹس ڈوگر خود شامل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو پر مشتمل بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ اب جسٹس ارباب طاہر ویسے تو یہ ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے ایجنسیز کی مداخلت پر سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے پھر خود کو اس گروپ سے علیحدہ کر لیا تھا، جس کے بعد وہ موجودہ رجیم کے لیے ظاہر ہے کہ قابل قبول ہو گئے تھے، ورنہ دوسرے 5 میں سے ایک جج جسٹس جہانگیری، ان کو تو فارغ کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی ججز کے سامنے کہا جاتا ہے کہ وہ کیسز ہی نہیں لگائے جاتے۔ اچھا، پھر جسٹس ارباب طاہر کے سامنے عمران خان کا ایک دوسرا کیس بھی لگا ہوا ہے، اور یہ کیس ان کے ایکس اکاؤنٹ کی بندش کا ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ نے ان سے استدعا کی تھی کہ ہدایات لینے کے لیے عمران خان سے ملاقات کا حکم دیں، جو دے دیا گیا تھا، لیکن اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس پر جج صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ عمران خان کی جانب سے کیس سے متعلق ہدایات ملے بغیر ہی یہ کیس اب حتمی دلائل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خیر، صحت کے معاملے پر بنے بینچ کے دوسرے جج جسٹس خادم حسین سومرو ہیں، جنہوں نے حال ہی میں توشہ خانہ 2 کیس کی اپیل پر عائد اعتراضات کو دور کیا تھا، جس کے بعد اپیل کو نمبر لگ گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ان دونوں ججز کا ایک ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ علاج کے معاملے پر یہ ججز پھر ابھی کیا فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ ایک بات تو ضرور نوٹ کرنے والی ہے کہ جسٹس ڈوگر نے خود کو اس کیس سے دور رکھا ہے، جس سے اب یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ہائی کورٹ اس معاملے پر وہ رویہ اختیار نہ کرے جو ماضی میں عمران خان کے دیگر کیسز کے حوالے سے رواں رکھا گیا ہے۔ اب درخواست بالکل سادہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے علاج کے لیے مناسب ہاسپٹل، کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔
تو میرے خیال سے اب یہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے علیمہ خان نے حال ہی میں مہدی حسن کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں عمران خان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، ان کی ٹیسٹ رپورٹس نہ تو فیملی کو دکھائی گئی ہیں اور نہ ہی ذاتی ڈاکٹرز کو، جو کہ ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اچھا، اب اس دوران لندن کے میئر صادق خان بھی ان شخصیات میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو صحت کی سہولیات تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ اس معاملے میں اب ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔